बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने बड़ी अहम खबरें पहले मैं रख दूं। अभी इमरान खान की तक मुलाकात आरिफ अलवी साहब से, उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन जो हवाओं के रुख के बदलने की हम बात करते हैं, जो जो दिन गुजरते जाएंगे आपको दिनों में, हफ्तों में इंशाल्लाह आपको बड़ी तब्दीली, बजट के बाद तो मामलात बिल्कुल आपको बदलते नजर आएंगे। मैं आपको उसके सबूत देता हूँ। आज इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात, गैर मुल्की पहली मुलाकात हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, बरतानिया की, वो दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की और ये पहली मुलाकात होगी, अहम मुलाकात है। इसकी मैं वजह बताता हूँ। शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान ने आज खुलकर अपना बयान भी दे दिया, बता दिया वजूहात भी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और खान को लाहौर हाई कोर्ट से आज बड़े केस में ज़मानत मिली। ये बड़ा रिलीफ है। और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई और मुज़ाकरात के बयानात नून लीग से बाकायदा क्यों दिलवा रही है, क्यों हथियार डाल रहे हैं, ये ग्रेटर प्लान, डायलॉग, मुज़ाकरात, ये सब कुछ क्या है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी, नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज पार्लिमानी इजलास भी है 3 बजे। और बैनुल-अक़वामी चीन का सब्र का पैमाना पाकिस्तान पर पहली दफ़ा शदीद तनकीद, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और पीडीएम हुकूमत का दूसरा बड़ा स्कैंडल 160 अरब। और इसके साथ जो बड़ी खबर इस्लामाबाद से वो भी आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो कश्मीर के मामलात हैं, आज़ाद कश्मीर के मामलात, वो किस तरह के अहम इजलास हुए और इन मुज़ाकरात में कौन कौन लोग शामिल थे, एजेंसियों के, खुफिया इदारों के। और लाहौर हाई कोर्ट में हालात क्यों इस वक्त कशीदा हैं। कौमी असम्बली के 23 अरकान की इस रुकनीत आज मुअत्तल होनी है। और ख्वाजा आसिफ और अलीम खान धांधली पे फंस के दोनों की नशिस्तें ख़तरे में हैं। और ये तमाम खबरें मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन बिलाखिर मजबूर हुआ, वो जो हवाओं के रुख की बात थी, ये उसी का नतीजा है। ये पहला रिवर्स गेयर लगा है पीछे की तरफ। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 19 नशिस्तें और 3 अक़लियतें, और खैबर पख्तूनख्वा में 21 और अक़लियतों की 4 ख़वातीन की जो हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में 24 ख़वातीन की और अक़लियतों की 3, और सिंध में 3। ये तकरीबन मिला के सारी 78 नशिस्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मान लिया ये मामला कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। और ख्वाजा आसिफ और अलीम खान के केसेस में भी, और इसके साथ तहरीक इंसाफ के जो ट्रिब्यूनल्स केसेस लगे हैं, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस वाकई डट चुके हैं और अदालतें वहाँ कायम हो चुकी हैं और वकला 2 नंबरी कर रहे हैं इस पर। लेकिन आपको बड़े फैसले आते हुए नजर आएंगे। इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा इसी तरह रिवर्स होगा। नया इलेक्शन नहीं होगा, इसी मैंडेट को रिवर्स और असेंबली के अंदर इन हाउस तब्दीलियाँ होंगी। वो मामला भी मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इमरान खान की जो भी मुलाकात सईदा वारसी, ये बरतानवी पाकिस्तानी निजात वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर भी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की चेयर वूमन का ओहदा भी रख चुकी हैं। बरतानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डेविड कैमरन, जो पहले वज़ीर आज़म था, उसके साथ भी काम कर चुकी हैं। उसकी काबीना में भी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, फॉरेन कॉमनवेल्थ की मेंबर भी हैं। फ़लस्तीन पर इनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, उस पर इस्तीफ़ा भी बल्कि दे चुकी हैं। और बड़ी तगड़ी किस्म की बरतानवी वज़ीर हैं। इस्लामोफोबिया पर भी, ब्रेक्सिट पर भी इनकी बड़े अच्छी प्रोफाइल है इनकी। अब ये जिस तरह अमेरिका में आपको पता है पाकिस्तानी खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप देखें ह्यूमन राइट्स के बारे में अमेरिका में खान को इंसाफ देने पर फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ने 50-0 यानी 50 वोट इसकी हमायत में, 1 वोट भी मुखालफत में नहीं। जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की बालादस्ती, ये बहुत बड़ी खबर है। ज़ाहिर है मीडिया में तो देते नहीं ये लोग बिल्कुल। ये अमेरिका से खबर थी। इसी तरह जो बरतानिया की जो अभी मिलने आई हैं खान की रिहाई के लिए कोशिश, वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बड़ी अहम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ये भी याद रखें, कुछ तो खैर जाली पुलिस मुकाबले भी कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों का प्रेशर है इसमें। और खान की जो साबिक अहलिया जमायमा, उनका भी कहीं ना कहीं किरदार ज़रूर नज़र आ रहा है। और देखें ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो सईदा वारसी अदालत से इजाज़त लेके बाकायदा खान से मिल रही हैं। माजी में इस तरह नवाज शरीफ के लिए अरब दुनिया के शहजादे डील करवाते रहे, लेकिन खान के लिए देखें दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो खान के लिए डील करवा सके। तो ये आम पाकिस्तानी ही जदोजहद कर रहे हैं, वही जान मार रहे हैं, वही खान से मोहब्बत करते हैं, वही समझते हैं खान इन तमाम मसाइल का पाकिस्तान के हल है। और उन्हीं की काविश का नतीजा भी इंशाअल्लाह आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। ये अवाम का दबाव है। और याद रखें असल ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज़ाद कश्मीर आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अवाम के दबाव से देखिए अदालतों में जो मौजूद बैठे जजेस हैं, इन्हें हौसला मिलता है, हमें हौसला मिलता है हर एक को कि दुनिया इनके साथ खड़ी है, हक सच का साथ दे रही है। ये खान की ज़मानत पे कार सरकार मुदाखलत केस जो है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसे आप इस एंगल से देखें कि ये जजेस इस वक्त डट गए हैं। जिस तरह 6 जजेस इस्लामाबाद के थे, अब ये जस्टिस अमजद रफ़ीक जो लाहौर हाई कोर्ट में जो खान पे आपको पता है केस बनाया गया था ज़मान पार्क के बाहर कि जिन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की, सारे वही केसेस का तसलसल है। और वो चाहे तौहीन मजिस्ट्रेट हो, दफ़ा 144 हो, इद्दत हो, तोशाखाना हो, साइफर, सारे के सारे केसेस
صرف ججز ڈٹ جائے تو یہ فیصلے منٹوں میں ہی ہو سکتے ہیں، ایک ایک سماعت میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آج اگر جج عامر فاروق ڈٹ جائے اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو صرف دیکھے تو اس کیس کی دھجیاں اڑ سکتی ہیں۔ اصل کردار جج کا ہے۔ تو اسی طرح جسٹس امجد رفیق نے جو آج 5 لاکھ کے مچلقوں پر خان کی ضمانت منظور کی، اور اس کیس میں بھی وکیل سلمان صفدر ہے جو سائفر کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، اور جج کے بڑے اہم ریمارکس تھے۔ اس نے کہا خان جیل میں سزا یافتہ انہوں نے بنا دیا قیدی، اب عبوری ضمانت جو ہے وہ بغیر پیش ہوئے ہو سکتی ہے۔ 2023 میں بھی خان کو عبوری ضمانت ملی، تو اسی طرح اب آپ کو باقی ججز بھی خان کو انشاءاللہ ضمانتیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی دیکھیں یہ تو آن کیمرہ ویڈیو ٹرائل پہ بھی نہیں مان رہے تھے، سپریم کورٹ تک نہیں لا رہے تھے، ڈیالہ جیل کے اندر عدالتیں لگا دے۔ وہ صرف اور صرف ایک مقصد، ایک خان کو توڑنا ہے، معافی منگوانا ہے، مجبور کرنا ہے، اپنی انا اور ضد کو پورا کرنا ہے، بغض عمران ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کیسز میں کوئی جان نہیں، سب جانتے ہیں، اور یہ وہی ضد ہے جو 1971 میں شیخ مجیب کے ساتھ تھی، سر جھکا دو۔ یہ وہی ضد ہے جو اکبر بگٹی کے ساتھ تھی، جسے مشرف مکے دکھاتا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس کو بلوچستان کا حال دیکھ لیں۔ یہ وہی ضد ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق کرتا رہا۔ آپ یقین کریں وہ اتنا ڈرتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی اہلیہ نصرت بھٹو جب چلتے تھے ان سے 6 قدم پیچھے چلتا تھا ضیاء الحق۔ ایک محفل میں اس نے سگریٹ لگایا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اچانک آیا، اس نے اپنی جیب میں وہ جلتی ہوئی سگریٹ جلا لی، رکھ کے بجھائی۔ اتنا ڈر و خوف، اور پھر اسی خوف کو توڑنے کے لیے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی پسلیاں توڑنی پڑی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سمیت نون لیگ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس نقطے پر متفق ہیں کہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا جب تک خان باہر نہ آئے، خان بیٹھے نہ۔ ابھی میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، دیکھیں 2 سال سے ہم لوگوں کو یہی کہتے رہے باہر نکلیں باہر نکلیں، اب یہ حالت ہے، اور یہ بات یاد آ گئی، عوام کو اب کہے گا گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ اب ان کو آپ سے خطرہ ہے۔ خان کو رہا کرنے کا مرحلہ کیا ہوگا یہ طے ہو چکا، خان رہا ہوگا، مرحلہ کس طرح ترتیب وار، کیونکہ جب خان کی رہائی کی خبر ہوگی ساری دنیا کا رخ یا تو ڈیالہ کی طرف ہوگا یا بنی گالہ کی طرف یا زمان پار کی طرف، تو حالات کو کنٹرول کون کرے گا؟ یہ وہ اربوں ڈالر کا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر یہ عزت اور انا، آپ کو پتہ ہے ادارے کی بھی ایک عزت ہے، ایک ساکھ ہے، اسے بھی قائم رکھنا ہے، اپنی ناک بھی اونچی رکھنی ہے۔ خان کے منہ سے نکلتے ہوئے ایک لفظ کی دیر ہے صرف، ابھی دیکھیں توڑ موڑ کر اسے بنائیں گے، خان نے معافی مانگی، ایک بیانیہ چاہیے نا۔ آپ ایئر وائی کی خبریں اٹھا کے دیکھیں، خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی بات غلط نہیں سوچی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اقتدار میں آ کے ان سے خوشگوار تعلقات رکھوں گا۔ اور خان کے بارے سے یہ بھی کہ میں پیغام پہلے بھیج چکا ہوں۔ خان نے بات کہا ہے، بارہا کا ایک ایک لفظ کا ہے، لیکن یہ صرف ایک لفظ سننا چاہتے ہیں، معافی۔ اب سوال یہ پیدا ہے مذاکرات کی ضرورت کسی ہے، کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس سے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ خان نے تو دیکھیں آج بھی اپنا موقف وہی دہرایا کہ معافی تو انہیں مانگنی چاہیے مجھ سے، میں ان سے کس بات کی معافی مانگوں؟ آئین اور قانون پر چلنے کی۔ اور دیکھیں عمران خان نہ تو سختیوں سے ٹوٹا، نہ دباؤ میں، نہ لالچ میں، نہ کیسز کی رہائی کے لیے۔ تو یہ مذاکرات تو ان لوگوں کو کرنا ہے جو ٹوٹنے والے تھے، جن کے پلیٹلیٹس گرتے تھے، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس خاموش ہوتے، جو کہتے تھے ہمیں وہ راستہ پتہ ہے، اور پھر حکومت میں آگے۔ خان تو یہ سب کچھ نہیں کرنے پہ، یہ پورا پاکستان جانتا ہے، خود خان کے مخالفین مانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے۔ اب نون لیگ اگر مذاکرات کرے، پیپلز پارٹی مذاکرات کامیاب کرے تو ان کی تو نشستیں اور اقتدار جاتا ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اقتدار اس کرنے کی مذاکرات؟ خان کو بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نہیں کرتا۔ ضرورت صرف اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ سارا سیاسی نظام، انتظامی نظام، انتخابات سے لے کر اب تک جو بھی سیٹ اپ بنا، پی ڈی ایم 1 2 نگران، چاہے معیشت ہو، سیاسی استحکام ہو، تحریک انصاف کو کرش کرنا ہو، خان کو مائنس کرنا ہو، جتنی کوششیں یہ کر سکتے تھے کر لیں۔ نہ سیاسی استحکام آیا، نہ معیشت بہتر ہوئی، نہ خارجہ پالیسی میں پاکستان کی دنیا کے کسی بھی ملک کے تعلق بہتر ہوا، نہ کوئی انویسٹمنٹ آئی، اور تو اور آئی ایم ایف ان کو قرض دینے پر بھی تیار نہیں۔ وہ بھی شرط رکھتے ہیں کہ پہلے آپ پاکستان میں استحکام لائیں، سیاسی استحکام، خان سے بات کریں۔ اب جو بھی کام خراب ہوگا، مسئلہ یہ اس کا سارا الزام، سارا ملبہ ان پہ گرے گا۔ ابھی کرکٹ ٹیم آپ کے سامنے، ایک پہلے بھی ہارتے رہے، بری طرح ہارتے رہے، اب ہار رہے ہیں، الزام ان پہ آ رہا ہے، معیشت تباہ ہوئی، ملک دیوالی، اور سارا الزام ان پہ آنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ابھی دیکھیں جو امریکی انتخابات میں بائیڈن کی حکومت کی رخصتی ہے، پھر تو مذاکرات تو مجبور ہو کے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ماحول اسی لیے پہلے ہی بنایا جا رہا ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ نون لیگ کے پیغامات، بیانات، یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو کرش کرنا چاہے تو انہیں دیکھیں بیرسٹر گور سے لے کے رؤف حسن، شیر افضل تک سب کو ہی اٹھا کے ڈال دے جیلوں میں، نہ نکلنے دے، جس طرح باقیوں کو نہیں نکلنے دیتے۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کر نہیں رہے، وہ راستہ دینا چاہتے ہیں۔ اور علیمہ خان نے بھی جو بات کی، باقی رہنماؤں نے بھی کی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن خان کا جو موقف ہے بڑا سادہ ہے، بڑا سادہ موقف۔ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں، اب یہ کریں تو سارا نظام آٹومیٹکلی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ سینٹ کے صدارتی انتخابات، یہ ان کے اپنے انتخابات، سب کچھ کالعدم۔ اب خان اس نظریے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، اپنی رہائی کو خان نے پس پشت رکھا ہوا ہے، اور عمران خان اس انتظار میں ہے کہ جون کے بجٹ کے بعد
جس طرح آزاد کشمیر میں لوگ خود نکلے عوامی احتجاج، ایسے ہی خود نکل آئیں۔ دنیا میں ادھر امریکہ کی تبدیلی ہو، پورا نظام دھڑام سے گر جائے۔ اب خان کے پاس یہ پھر گھٹنوں کے بال آنے کی بجائے معافی مانگے، سر پاؤں پہ رکھ دیں بے شک۔ خان اسی لیے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ساری کی اس وقت تحریک انصاف کی قیادت بھی اسی لیے کھل کر بیان دے رہی ہے۔ اصل طاقت کا مرکز اس وقت اڈیالہ جیل ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بھی جانتے ہیں سارے۔ یہ تو صرف منی لانڈرنگ کر کے ایٹمی اثاثے سرنڈر کرنے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے کے منصوبے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے تو بھاگ جانا سب نے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات پتہ ہے، اداروں کے اندر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کندھے استعمال کر کے سارا ملبہ ان پہ پھینک کے آل شریف وزاداری بھاگ جائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو آئیں گے وہ ان کی ہوئی گندگی کو صاف کرنے میں ٹائم گزارتے رہیں گے۔ اور اس دوران اگر خدا نہ خواستہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر حالات، اسی لیے مذاکرات ہی اس بحران سے نکلنے کا راستہ ہے۔ عارف علوی بھی کوشش کرتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے ایک اور بھی چیز ہے کہ خان کو ہٹا دیں سامنے سے تو شاید معاملات بہتر ہوں، انہیں لگتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر خان نہیں مانتا معاملات نہیں چلتے ہٹا، لیکن یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ یہ منصوبے بھی آپ کو پتہ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں نا، فرعون کیا نہیں چاہتا تھا کہ وہ، اس کی کیا خواہش تھی کہ وہ دریا میں غرق ہو، لیکن ہوا دریا نیل میں۔ شداد نے اتنی بڑی جنت بنائی، وہ ساری زندگی اس میں رہنا چاہتا تھا، لیکن دروازے پہ آ کے اس کا اللہ نے سانس کھینچ لیا۔ نمرود 200 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ بادشاہ چھوڑوں گا نہیں، ایک لنگڑا مچھر تھا، گھس گیا، سارا پروگرام بڑھ گیا۔ ہٹلر کے منصوبے دیکھ لیں، یہ کم جونگ کے دیکھ لیں، یہ ضیاء الحق کے دیکھ لیں، آپ ملٹری ڈکٹیٹر تھے، عامر تھے پاکستان میں، یہی سوچ کے سدا رہنا ہے، لیکن وہ آموں کی پیٹی نکل آئی، کبھی کسی کا مچھر نکل آیا، کبھی کچھ دریائے نیل کے اندر تو یہ ایک اللہ نے ایک نظام سسٹم رکھا ہے، وہ تو چلے گا، یہ تو اس کا سسٹم ہے، اس سے تو نہیں لڑ سکتی۔ اچھا اب آگے چلوں، شیر افضل مروت کے بارے میں خان نے جو بیان دیا، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، اور خان نے کہا یہ اپنے رہنماؤں پر چڑھائی کرنے کی وجہ سے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس دیا ہے، اس کا جواب دیں، وہ تو ٹھیک ہے، پارٹی میں آ کے دوبارہ آئیں، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، زبردست کام کرتا ہے، لیکن اس دائرے کے اندر کام کرنا ہوگا۔ سعودی دورے پر بھی خان کو جو متنازع بیان تھا پسند نہیں آیا کہ محمد بن سلمان نے 2 IC میں کروانے میں خان کی مدد کی، خان نہیں چاہتا کسی صورت میں بھی کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہو، اور شیر افضل مروت میرے خیال میں اس معاملے کو سمجھ بھی گیا ہے۔ اس کی طرف سے ایک تو خاموشی اور یہ جو خان کے حکم کی تعمیل اور اس کی نشاندہی کرنا کہ وہ اپنی یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں پارٹی کے ڈسپلن کے حوالے سے انہیں تسلیم کرنے پہ تیار ہے۔ ابھی وہ کل ایک جیو کے پروگرام میں بھی شاید اس طرح کا معاملہ تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں خان کے حکم کو کی تعمیل کرنا، اور ویسے بھی دیکھیں میں دیکھتا ہوں یہ واحد رہنما ہے تحریک انصاف کا جو عمران خان کو اپنا مرشد کہتا ہے، باقی سارے لوگ رہنما کہتے ہیں، بانی تحریک انصاف بلا بلا، لیکن یہ مرشد کہتا ہے، تو میرا خیال ہے مرشد کا حکم اسی طرح اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے کام کرنا ہوگا، تو عوام بھی ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ اب ذرا کشمیر کے معاملے کی بات کریں تو وہاں چودھری انوار الحق کی جو حکومت ہے اس کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے۔ ایک تو ترقیاتی بجٹ میں انہوں نے کٹوتی کی، 8 روپے یونٹ بجلی اور آٹے کی سبسڈی گلگت کے برابر کر رہے ہیں، لیکن ان کے 40 وزرائے ہیں وزیر اعظم میں، ذرا ان کی ششکیں دیکھیں کہ 40 وزراء اور بیوروکریسی کی موج مستی اپنی، حاضر سروس ریٹائرڈ ججز کے جرنیلوں کے ان کے اپنے مزے لگ، کٹوتیاں کرنے پر اب تیار نہیں کسی طرح۔ اب جو مذاکرات ہوئے اس میں باقاعدہ طور پر خفیہ ایجنسیوں کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر بھی موجود، ان کے ساتھ چیف سیکرٹری بھی، انٹیلیجنس کے اور افسران بھی، جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا۔ یہ تحریک اب نظر آئی ہے، چل پچھلے 1 سال سے رہی ہے، یاد رکھیں، اور اس میں اب باقاعدہ جو ملٹری انٹیلیجنس آئی سے کہ لوگ سارے بات کر رہے ہیں چیف سیکرٹری کے ساتھ، اور جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں۔ معاملات بڑے سادے ہیں، ظاہر ہے انوار الحق کو بچانے کی وہاں کے وزیر اعظم کی کوشش ہو رہی ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے اس کو بچا لیا جائے کسی طرح، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی بڑے طاقتور، اس کا بھائی خود بہت طاقتور آدمی ہے۔ اب انہیں لیکن اندازہ ہو چکا ہے صورتحال کی سنگینی کا، لاکھوں لوگوں کی سڑکوں پر، مذاکرات میں 2 نمبریاں اور وارداتوں کی بجائے اگر جینون طریقے سے تسلیم کریں گے معاملات تبھی حل ہوگا، ورنہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ شاہین صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی ابھی، اچھا گندم کا بھی 1 ارب کا اسکینڈل ہے، اور کوئلے کا 1 ارب اور 60 کروڑ کا، وہ بھی مہنگا کوئلہ امپورٹ کر کے بجلی بڑھانے کا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا اسکینڈل، نگران ہوں، پی ڈی ایم ہوں، یا جو بھی IMF کی ہر واردات ان کی $1 ارب سے، اندازہ کریں۔ یہ سائیوال کا کول پاور پلانٹ کی ڈان نیوز کی خبر ہے کہ کوئلہ جو انہوں نے امپورٹ کیا خان کی حکومت گرانے کے فوراً بعد، جس طرح گندم کا اسکینڈل تھا، بالکل وہی معاملہ، جہاں سیمنٹ اور ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جنہیں 45,000 فی میٹرک ٹن کے حساب سے کوئلہ مل رہا تھا، انہوں نے 74,000 فی میٹرک ٹن بیچا۔ اب سپلائرز کے ساتھ انسائڈر خبریں دے کے انہوں نے ٹینڈر منظور کروائے اور اس میں $1 ارب کا ٹیکہ لگا دیا، اندازہ کریں۔ چین کے حوالے سے جو خبر ہے، سی پیک پارٹ 2 کا نام سن کے چین غصہ کرتا ہے، صحافی شہباز رانا ان کی خبر ہے یہ کہ چین کی دوستی میں پہلی دفعہ وہ موجودہ حکومت پر، پاکستان کی حکومت بڑا کھل کے تنقید کر رہے ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ موجودہ حکومت پھنسی ہوئی ہے، IMF سے انہوں نے پیسے لینے ہیں،
اور دوسرا IMF ان کو کہہ رہا ہے جو چین کو آپ نے دینے ہیں ان کے واجب الادا قرضہ وہ واپس نہیں کرنا. اب کیسے نہیں کریں؟ اب ان کے انویسٹمنٹ کے سارے بیانیے تو پہلے ہی جھوٹ نکل آئے. ڈالر ایک انویسٹمنٹ نہیں آئی, جیسے محمد بن سلمان پیسے نہیں دیتا, چین سے عین سے عرب آ گئے, الف سے عرب کوئی نہیں آیا. اور لوگوں کو نوٹنکی لگا کے کبھی چین پہنچ جاتے ہیں, کبھی وارداتوں میں دیکھیں ان کی وارداتیں دیکھیں, دوسرے اسکولوں سے کمپیوٹر منگا کر جعلی افتتاح کر دیا. پھر وہی پیلے رنگ کی بسوں کو گلابی کر کے خواتین کے چلانے کا اعلان کر دیا. وہ کتوں کے اوپر پانڈا کا رنگ کر کے زیبرا جیسے رنگ بنا کے تصویریں بنا کے ٹک ٹاک پہ چلا دیں. ہر کام میں نوٹنکی, ہر کام میں بیوقوف بنانے کی کوشش. وہ شہباز شریف کہتا ہے کبھی ترقی کے جامعہ پلان پر آرمی چیف کا شکریہ, کبھی کہتا ہے محمد بن سلمان کی قیادت میں معاشی انقلاب لانے کی بات, اس پہ شکریہ. کبھی چیف جسٹس قاضی فائز کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ معاشی استحکام میں تعاون کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہے مجھے ایڑیاں رگڑنے تو یہیں سے چشمہ نکالوں گا. مطلب ان کے پاس کوئی پلان, کوئی منصوبہ, کوئی سوچ, کوئی عقل نہیں ہے. یہ صرف وقت گزاری ہے. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, انہیں پتہ ہے ان کا لیول کیا ہے, یہ لوگ کیا ہیں, اسی لیے وہ خان کے پاس جانے پر مجبور ہیں. لیکن چونکہ وہ اسٹک کیرٹ اپروچ استعمال کر رہے ہیں, ادھر سے لاٹھی, ادھر سے اس بچوں کو جسے چاکلیٹ دیتے ہیں, بولنے والوں کی گردن بھی دبا رہے ہیں. وفاقی حکومت ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سوشل میڈیا پہ لگانے جا رہی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ جو خواجہ آصف کا کہنا ہے, یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو حساس اور خفیہ معلومات ہیں سوشل میڈیا پر کھلے عام جو نمائش کرے گا اس سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا, جس کی غداری اور موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر پڑھے تو یہ وہی ہے جس پہ بھی سائفر کیس میں بھی لگا, جس پہ خان کو انہوں نے 10 سال کی سزائیں بھی دیں. اس کے تحت اب سوشل میڈیا پہ جو بھی معلومات لگائی جائیں گی حکومت اس کا احاطہ کرے گی, یہ حساس ہے یا خفیہ ہیں یا یہ عام معلومات ہیں. تو یہ جس طرح انہوں نے وہ اب کوئی نوٹس لگائیں کسی ادارے کو تو کہہ دیں جی خفیہ ہے یہ. تو اب خواجہ آصف خود بڑے مشکل میں سے, ریحانہ ڈار کے جو جھوٹے مقدمات انہوں نے ریحانہ ڈار پہ کروائے اس پہ وہ عدالت میں پہنچی ہوئی انصاف کے لیے, اور اس کی اپنی سیٹ بھی بڑی مشکل میں ہے. تو پتہ نہیں ہے نا سوشل میڈیا پہ لگاتے لگاتے خود ہی لڑک جائیں, اور کل یہی سارے انہی پہ لگ رہے ہوں گے. خواجہ آصف کے بیانات سارے نکالیں جو پاک فوج کے والے ہیں, وہ سارے کے سارے حساس بھی ہیں اور خفیہ بھی ہیں, جو اس نے نکالے کہ جنگیں ہارے ہیں, یہ کیا, وہ سارا اس خواجہ آصف نے کیا. تو پہلے تو ایکٹ اس پہ لگنا چاہیے. بہرحال اگلے پروگرام, آج میرا رؤف حسن صاحب سے بڑا اہم انٹرویو ہے, بڑے اہم سوالات ہیں. اس ویلاگ کے بعد انشاءاللہ وہ شاید آپ کی خدمت میں رکھوں, وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے ذہنوں میں بھی وہی سوالات ہیں جو میرے ہوں گے انشاءاللہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت نہیں, اللہ حافظ.